अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित इज़ादा बैक इन वाशिंगटन। आज यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ तो अभी 10 अगस्त 2025 और इतवार के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 11 अगस्त 2025 और सोमवार के दिन की सुबह हो रही है। मैं चूँकि 18 दिन मसलसल ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट टू बैक ईस्ट कोस्ट जो है वो ट्रैवल करके पहुँचा, तो मेरा पूरा प्लान था कि आज के दिन में छुट्टी करनी है, कोई व्लॉग नहीं करना। बार्न्स एंड नोबल में जाके सारे पिछले 2 हफ्ते की जो मैगज़ीन्स हैं, जो कुछ अखबारों में पब्लिश हुआ है, उसे पढ़ना है, दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जब मैंने अपने इस अज़्म और इरादे का ऐलान जो है अपने घर में अपनी बीवी के सामने किया, तो मेरी बीवी कहने लगी कि नहीं, मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ख़्याल है आज आपको व्लॉग ज़रूर करना पड़ जाए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपने देखा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को किस किस्म की धमकी और थ्रेट लगाई है कि अगर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान ना सिर्फ हिंदुस्तान के डैम्स जो हैं वो तबाह कर सकता है, बल्कि हिंदुस्तान का सारा जो ईस्ट टू वेस्ट इंडस्ट्रियल बेस है उसे तबाह कर सकता है। ये क्या मामला है? ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने टेम्पा में, जहां उनको डिनर दिया गया, टेम्पा फ्लोरिडा में, जहां सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जहां वो जनरल माइकल कोरेला के फेयरवेल में शिरकत के लिए आए थे, जहां सेंटकॉम के नए चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वहीं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ने उनके लिए एक डिनर को ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे अपने कमेंट्स और अपने रिमार्क्स में जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये थ्रेट लगाई है। मतलब इसका क्या है? कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी जो हैं वो हमने देखी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अमेरिका के जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, डैन कीन, उनके साथ भी मुलाकात की। अब ये फ़ोटोज़ इस ट्रिप की हैं, ये पिछले ट्रिप की हैं, ये 100% क्लियर नहीं है। लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर में एक ख़ास किस्म की खुद एतमादी है। वो समझते हैं कि ही कैन गेट अवे विद दिस, क्योंकि जून ही में उन्होंने 2 घंटे की लंच मीटिंग की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो अपनी नौइयत का एक यूनिक वाक़या है। इससे पहले अमेरिका की सदर ने गुज़िश्ता 200 बरस प्लस की तारीख़ में किसी भी सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के साथ मुलाकात नहीं की। और ये हफ़्ता ऐसा भी है जिसमें हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो सियासी मुश्किलात का शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप मसलसल उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ये भी कहा कि हिंदुस्तान की मईशत जो है वो एक डेड इन वाटर, मरी हुई इकॉनमी है बिल्कुल, और 50% उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ भी लगाए। तो नरेंद्र मोदी जो है वो सियासी मुश्किलात का शिकार हैं। अब उनकी इकॉनमी डेड इन वाटर है या नहीं, इसके बारे में तो बहुत बहस हो सकती है हिंदुस्तान की इकॉनमी के बारे में, लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डेफिनेटली डेड इन वाटर है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी सारे सर्कमस्टांसेस में जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ये कमेंट्स, ये धमकी जो है वो हमारे सामने आई है। अब इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्तकबिल की रिलेशनशिप के लिए, पावर डायनामिक्स के लिए, अमेरिका का, यूरोप का, मगरब का इसमें क्या रोल होगा, आगे होगा क्या, और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की, सॉरी गलत मैंने कह दिया, पाकिस्तान की सियासत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इन तमाम चीज़ों के फैक्ट्स भी और इसका एक एनालिसिस और इसकी इंटरप्रिटेशन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम डिटेल्स और एनालिसिस की तरफ चलूँ, मैं आपको याद करवाऊँगा कि आपने अगर अभी तक, कंजूसी बात है आपकी तरफ से, जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान के बारे में कहा है कि बड़े कंजूस हैं और कंजूसी की वजह से मार खा गए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह आप लोगों की बड़ी कंजूसी है, अगर अभी तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन, बल्कि यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशंस खोलें। और कंजूसी की जो आपकी बिल्कुल ही इंतहा आपने कर दी है कि जो मैंने व्हाट्सएप चैनल कायम किया हुआ है आप लोगों से बरह रास्त रब्ते के लिए, उसे ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा उसका जो है लिंक आपको देता हूँ। अब आए हम जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कहा टेम्पा फ्लोरिडा की डिनर के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात करते हुए, उसकी हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं। पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसकी जो सारी की सारी मुसद्दिक़ा डिटेल्स हैं ये हम तक कैसे पहुँची। बिकॉज ये मुसद्दिक़ा डिटेल्स हम तक पहुँची हैं हिंदुस्तान के एक इंतहाई प्रेस्टिजियस, एकम्पलिश्ड, नोन, सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं जनाब प्रवीण स्वामी साहब। अब प्रवीण स्वामी कौन है? प्रवीण स्वामी प्रवीण साहनी नहीं है। अक्सर पाकिस्तानी जो है वो प्रवीण सोहनी से वाकिफ़ हैं और कंफ्यूज करते हैं। प्रवीण सोहनी जो हैं वो फोर्स मैगज़ीन के फाउंडर एडिटर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उन्होंने जंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट किया, लेकिन प्रवीण स्वामी एक बिल्कुल अलग शख्सियत हैं।
یہ بہت ہی رسپیکٹڈ ہندوستان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، یہ ڈیفینس اینالسٹ نہیں ہیں۔ پروین جو ہیں انہوں نے کیمبرج سے اور کنگز کالج لندن سے اور کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، وہاں سے ان کا تعلق رہا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ کی ریسپیکٹڈ اخبار جو پبلیکیشن ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس سے وہ منسلک رہے ہیں ایز ڈپٹی ڈپلومیٹک ایڈیٹر۔ اس کے بعد ہندوستان کی تمام بڑی پبلیکیشنز کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جس میں وہ میرا خیال ہے انڈین ایکسپریس سے وابستہ رہے ہیں، ہندو کی جو میگزین ہے فرنٹ اس کے لیے لکھتے رہے ہیں، نیوز 18 جو ہے اس کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے۔ اور پروین جو ہے وہ ایک سے زیادہ کتابوں کے آتھر ہیں، انہوں نے اسلامسٹ موومنٹس اور انسرجنسی کے حوالے سے بہت زیادہ لکھا ہے اور بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ کاش کہ پاکستان میں اس قسم کے کریڈیبل جرنلسٹ ہوتے ہیں۔ اتنی تعلیم و تربیت کے بعد پاکستان میں کیمبرج اور کنگز کالج سے پڑھنے کے بعد لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سول سروسز میں چلے جائیں، CSS کریں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں چلے جائیں، اس سے نیچے وہ جانا نہیں چاہتے کہیں، یا پھر یہ ہے کہ NDU کے اندر لگ جائیں تاکہ فوج کے ساتھ ان کو قربت حاصل ہو جائے اور اوپر وہ ترقی کی منزلیں طے کریں۔ یہ لیکن ہندوستان میں کم از کم میڈیا میں اتنی جان رہی ہے کہ پروین سوامی کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کی میڈیا میں پائے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ RSS کے رائز سے ہندوستان کے میڈیا کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور 2014 کے بعد سے مسلسل جو RSS BJP کی حکومت ہے اس کے بعد ہندوستان کا میڈیا وہ نہیں رہا جو وہ کبھی تھا۔ لیکن آج بھی ہندوستان کے میڈیا میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی، کریڈیبل جرنلزم کی پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ گنجائش ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ پروین سوامی کے کیلیبر کا شاید کوئی ایک بھی صحافی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پروین سوامی کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 کے جنوری 2018 میں پروین سوامی نے ایک بڑا جاندار انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو پیس لکھا جس کا نام تھا انڈیاز سیکرٹ وار، جس میں انہوں نے تمام ڈیٹیلز شیئر کی کہ کس طرح سے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اور IB ہے، انہوں نے کلبھاشن جادو کو ٹرین کیا، ان کو ایران کے ذریعے پاکستان میں بھیجتے تھے، اور کس طرح سے وہ پکڑے گئے، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ پروین سوامی نے پبلش کی، جس کے بعد بہت سی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پروین سوامی سے ناراض بھی ہوئی، کیونکہ یہی وہ آرٹیکل تھا جسے ہیگ کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پاکستان نے کوٹ کیا اپنے کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو دس از دی بیک گراؤنڈ آف دی انڈین جرنلسٹ پروین سوامی۔ اب آئیں ان ڈیٹیلز میں جو کہ پروین نے ایک 6.5 منٹ کی انگلش کی ویڈیو ہے، لیکن چونکہ انہوں نے وہ ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے کی ہے، انالیسس انہوں نے کوئی نہیں دیا، انہوں نے صرف اس میں فیکٹس دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے ٹیمپا کی، فلوریڈا کی وہ ساری میٹنگ کا حال جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ اس میں پروین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب یہ میٹنگ ہوئی جس میں تقریباً 120 سے زیادہ پاکستانی نژاد لوگوں نے شرکت کی، اس میں اسرائیل کے غالباً ڈیفنس اٹیشے جو ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہاں پر کتنے امریکن آفیسرز موجود تھے۔ بار انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر، اس ڈنر میٹنگ میں جس میں حلال فوڈ سرو کیا گیا، اس میں کسی کو بھی فون، اپنا سیل فون لے جانے کی یا کوئی کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی کوئی ویڈیو اسٹیٹمنٹس یا ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اس کے سارٹس نہیں۔ یہ غالباً پہلے سے احتیاط جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم کی طرف سے برتی گئی ہوگی، ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کامنٹس وہاں پہ کر رہے ہیں، یہ بوم شیل وہاں پہ انہوں نے پھاڑنا ہے، اور جو کچھ بھی پرنٹ میں پروین سوامی نے جو کچھ اپنی پرنٹ کی 6.5 منٹ کی ویڈیو میں کہا ہے، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ پرنٹ کی ٹیم نے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، جن میں بہت سے پاکستانیوں نے نوٹس بھی لیے اور انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، اس سے انہوں نے وہاں کا جو ٹیمپا کا ڈنر ہے وہاں کا سارا حال جو ہے وہ پرنٹ کی ٹیم نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ویڈیو اس کی نہیں ہے۔ اچھا، اب ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈنر جو ہے وہ عدنان اسد صاحب جو ہیں، جن کا میں نے پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ یہ کونسل جنرل ہیں، آنری کونسل جنرل ہیں پاکستان کے ٹیمپا فلوریڈا میں، اور جنرل مشرف کے کزن بھی ہیں، کو ڈسٹنٹ وینس نام کی ان کی کمپنی ہے، انہوں نے آنری کونسل جنرل کی حیثیت سے اس ڈنر کو آرگنائز کیا تھا۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو، مجھے تھوڑا سا ایڈمٹ بھی یہاں پہ کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہیوسٹن میں 9 اگست کو جو ڈنر تھا وہ کینسل ہو گیا۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے وہ کیوں کینسل ہوا، یہ پتہ چلا کہ ہیوسٹن میں اتنا رسپانس نہیں تھا۔ مجھے سورسز نے بتایا کہ ٹیمپا جہاں پہ بہت ہی تھوڑی پاکستانی کمیونٹی پائی جاتی ہے، وہاں پر بھی اس کا جو وینیو تھا حیات ہوٹل کا، اس کو سیکرٹ رکھا گیا تھا، اس کو چھپا کے رکھا گیا تھا۔ وہاں بھی بہت بڑا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی ہوٹل کے باہر آ کے مظاہرہ کریں، بہت سیکیورٹی کے اقدامات رکھے گئے تھے۔ اور ہیوسٹن میں جہاں محسن نقوی صاحب کی بہت کوشش تھی، ہیوسٹن ہی میں پاکستان کے کونسل جنرل کے ساتھ مل کے وہ اس ڈنر کو آرگنائز کرنا چاہتے تھے،
تھے 9 तारीख को। वहाँ पे बाद में देखा गया कि रेस्पॉन्स जो है वो बहुत नाकाफ़ी था। बहुत ज़्यादा लोगों को जिन्हें यहाँ बुलाया गया उन्होंने आने से इनकार कर दिया और बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा भी होगा। बहरहाल मुझे सोर्सेज ने ये भी कहा है कि मोहसिन नकवी साहब अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं और दावा तो उन्होंने ये किया है कि शायद मैं पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप से मिलूँगा। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने वैसे ही छोड़ दी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। नो कमिंग बैक टू दी टेम्पर। अच्छा, एक और चीज़ का मुझे एतराफ़ भी करना है और अपोलोजाइज़ भी करना है। मैंने अपनी पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर डॉक्टर नसीम शेखानी, मैंने तो खैर डॉक्टर शेखानी कहा था जो अपना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मैंने कहा था कि वो भी शायद इसके ऑर्गेनाइजर्स में हैं या उनको भी इनवाइट किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि वो भी इसमें आ जाएं। मुझे डॉक्टर नसीम शेखानी साहब के 2-3 लोगों की तरफ से मैसेजेस मिले, डायरेक्टली नहीं मिले, जिन्होंने कहा कि भाई आपने डॉक्टर नसीम शेखानी का नाम लिया है, लेकिन डॉक्टर नसीम शेखानी का ह्यूस्टन के डिनर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब मुझे पता चला है कि असल में जिनका नाम मेरे सामने लिया गया था वो अली शेखानी, एक बड़े कामयाब पाकिस्तानी ओरिजिन के बिजनेसमैन हैं जिनके बहुत से स्टोर्स हैं। वो ग़ालिबन इस मीटिंग का कोई एहतमाम या बंदोबस्त वगैरह कर रहे थे या उनको बुलाया जाना था क्योंकि वो एक अमीर शख्सियत हैं। लेकिन डॉक्टर नसीम शेखानी का तो मुझे मैसेज मिला है कि वो जमहूरियत में फर्मली बिलीव करते हैं और किसी भी जनरल से मिलने का और उसके डिनर में जाने का डॉक्टर नसीम शेखानी का कहना है कि मुझे कतई तौर पे कोई शौक़ नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं इसका बता दूं एंड आई विल ट्राई कि मैं डॉक्टर नसीम शेखानी का नंबर हासिल करके उनको कॉल भी करूँ, उनसे पर्सनली भी अपोलोजाइज़ करूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वीडियो से भी उनको मेरी अपॉलॉजी जो है उन तक पहुँच जाएगी। अब प्रवीण स्वानी की जो वीडियो है जो उन्होंने बहुत ही निपी तुली 6.5 मिनट की है, उसके फैक्ट्स ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर नेशन, और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होगा तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधी दुनिया से उनका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो हिंदुस्तान भी साथ जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ अमेरिका, मगरब, इजराइल और सारी दुनिया इसके साथ चली जाएगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग और पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग जो हैं तो तकरीबन 2 बिलियन के करीब तो लोग बन ही जाते हैं। तो ज़ाहिर उनका मतलब ये है जनरल आसिम मुनीर के कहने का कि सनम हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की नहीं 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और आराम से हम इस पर नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाए इंडस जो है, जो दरियाए सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। इस मौके पे उन्होंने सूरा असाफ के चैप्टर 61 चैप्टर की वर्स 4 जो है उसको वहाँ पे उन्होंने दोहराया। और आपको पता है वो बोलते हैं तो पहले अरबी में बोलते हैं, फिर उसका उर्दू में ट्रांसलेशन या इंग्लिश में करते हैं। तो उन्होंने, और ये वर्स ये कहती है कि अल्लाह लव्स दोज हु फाइट इन हिज कॉज इन अ सिंगल रो, यानी जो सीसा पलाई की दीवार बन के या एक सफ़ में खड़े होकर अल्लाह के कॉज के लिए लड़ते हैं, अल्लाह जो है वो उन्हें पसंद करता है। अच्छा, ये जो वर्स है, ये जनरल साहब ने सूरा असाफ की जो वर्स है, यही बेसिस भी थी जब उन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन को बुनियानुल मरसूस का जो उन्होंने नाम दिया था, जो अरबी का एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि एक सीसा पलाई की दीवार, अ सॉलिड वॉर ऑफ लेड। ठीक, मीनिंग इसका क्या मीनिंग ये है कि जनरल साहब इसके अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल हम इंटरप्रिटेशन करें तो जनरल आसिम मुनीर अपने कॉज को पाकिस्तान का कॉज समझते हैं, पाकिस्तान के कॉज को वो अल्लाह का कॉज समझते हैं। और अब इस पे अमेरिका का मीडिया का अभी तक कोई रिएक्शन या रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं आया कि अमेरिका का मीडिया, थिंक टैंक्स, वेस्टर्न ओवरऑल कम्युनिटी, एकेडेमिया इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, या हिंदुस्तान की जो ताकतवर एकेडेमिया है अमेरिका के अंदर और थिंक टैंक्स में, वो किस तरह से अमेरिका के अंदर अपने इस केस को जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट के ऊपर बिल्डअप करती है। क्योंकि वो अभी हमने देखना है। लेकिन प्रवीण स्वामी, जिनका मैंने खासा डिस्क्रिप्शन भी दी उनकी क्रेडिबिलिटी की, उन्होंने ये लिखा है कि ये एक अजीब चीज़ इसलिए है कि उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सॉइल से, अमेरिका की सरजमीन से ये अपना एक यूनिक वाक़या है कि एक मुल्क ने एक तीसरे मुल्क को एक जोहरी जंग की धमकी उन्होंने दी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी इंटरप्रिटेशन मैं करना चाहता हूँ। अब मैं से अक्सर आप में से मुझे कोई बताने की भी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। आप में से सभी लोग जानते हैं कि मैं जनरल आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ।
اور جنرل عاصم منیر کا خالی میں کرٹک نہیں ہوں انٹلیکچوئل لیول پہ، جنرل عاصم منیر کا میں ایک وکٹم بھی ہوں. میرا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا یا بند کر دیا گیا، میرا پاسپورٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا، میرے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کر دیے گئے، میری بیوی کے بینک اکاؤنٹ بھی فریز کر دیا گیا، میری ساری جائیداد جو ہے اسے کانفسکیٹ کر لیا گیا ہے. میں پاکستان ٹریول نہیں کر سکتا. میرے بیوی بچوں کو بہت شوق تھا کہ وہاں جا کے اپنے تمام جاننے والے جو لوگ ہیں ان کے، خاص کر کے بچیوں کو بہت شوق تھا کہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہم وہاں ٹریول نہیں کر سکتے. میرے بھائی بہن جو ہیں کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی ٹیکسس میں ہے، وہ بھی ہمارے خوف کہ پاکستان ٹریول نہیں کرتے. میرے اور جاننے والے بھی ٹریول نہیں کرتے. پاکستان کے اندر میرے رشتہ داروں کو اور میرے کزنس کو بھی اٹھایا گیا، ان کو بھی بڑا ہراس کیا گیا. تو انڈر دس، اور میرا انٹرپول میں میرا کیس بھیجا گیا، میں دہشت گرد ہوں، دہشت گردی کے میرے پہ کیس بنائے ہوئے ہیں. ہر 15-20 دن کے بعد کوئی نہ کوئی جرنلسٹ 2 نمبر کا اٹھاتے ہیں اور وہ میرے بارے میں کوئی اسٹوری پبلش کرتا ہے. میرے گھر کی تصویریں بھی انہوں نے امریکہ میں پبلش کی ہیں. تو مجھے ہر قسم کی تھریٹ ہے، اور میں جنرل عاصم منیر کی کوئی تعریف کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے بالکل بھی. لیکن میرا ایک دوسرا پرابلم بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اینالسٹ ہوں، میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی میں ایک اینالسٹ ہوں. اور میں اس جاب کو، اپنے رول کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں جس طرح سے ایک سرجن نے گیسٹرو انٹرائٹس میں اور اپینڈیسائٹس میں، جن کی درد ایک ہی طرح ہوتی ہے پیٹ میں، تو دونوں میں اس نے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنا ایک ڈائگنوسس اور انالیسس دینا ہوتا ہے. تو جب میں اس کو انالیٹیکلی دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جو دھمکی لگائی ہے نریندر مودی کی حکومت کو یا ہندوستان کو، وہ پولیٹیکلی تو بہت انکریکٹ ہے، بہت گندا مطلب اس کا امپریشن جاتا ہے اس سے. وہ بالکل سائیکوپیتھ لگتے ہیں، پاگل لگتے ہیں. لیکن غلط انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس لیے کہ کیا نریندر مودی کی حکومت کے پاس انٹرنیشنل لاء میں یا لاء میں کوئی ایسی سہولت، پروویژن، فیسلٹی، اجازت ہے کہ وہ ایک دوسرے ملک کے جو ان کے لوور ریپیرین ہے اور جس کا پانی، اس کی زراعت، اس کی ایگریکلچر، اس کی فوڈ سپلائی جو ہے وہ اس پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس کا پانی روک دیں یہ کہہ کے کہ یہاں سے میرے خلاف ایک واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے، خاص کر کے جب میں دیکھتا ہوں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ پہلگام کی جو دہشت گردی ہے اس کا کوئی بھی کریڈیبل کیس دنیا کے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکے. چند دن پہلے یہ کہا گیا کہ فلاں لوگ جو دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو ہم نے مار ڈالا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہندوستان کے اندر جو بھی رپورٹ پبلش ہوئی ہے یا بین الاقوامی طور پہ جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے، میں نے اس کو ان بٹوین دا لائنز بہت غور سے دیکھا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت پہلگام کی دہشت گردی کے بارے میں، جس کے بارے میں میں اپنا انالیسس الگ سے دیتا رہا ہوں کہ مجھے شک ہے کہ اس کا پاکستان سے تعلق ہوگا، نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ اس پہ کسی بھی قسم کا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل، کریڈیبل، بلیویبل کیس جو ہے وہ پاکستان اور عاصم منیر کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکی. میرا اپنا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے، کشمیری سورسز سے بات کر کے، ہندوستانی صحافیوں سے بات کر کے، جو یہ بتاتے ہیں کہ ریزسٹنس فرنٹ جو ہے RF وہ پچھلے 3-3.5 برس سے وہ پیر پنجال کی پہاڑیوں میں ایکٹیو ہے، اس کا پاکستانی انٹیلیجنس سے تعلق ہے. یہ سب کچھ میں پہلے بھی آپ کو ویلاگز میں بتا چکا ہوں. سو مجھے تو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی پہلگام میں دہشت گردی ہوئی اس کا پاکستان سے تعلق ہے، پاکستان کی سیاست سے تعلق ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایز این انالسٹ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ اپنے کیس کو دنیا کے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکی. انڈر دا سرکمسٹانسز ان کا یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے ڈیم بنائیں گے، پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، اس کی انٹرنیشنل لاء میں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی لیجیٹیمیسی، قبولیت اور جو اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں بنتی. پھر ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایکٹ آف وار جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہندوستان اگر ڈیم بنانا شروع کرتا ہے پاکستان کے پانیوں کے اوپر، ریور انڈس کے اوپر، دریائے سندھ کے اوپر، وہاں سے ایکٹ آف وار کا آغاز ہو جاتا ہے، یا ایکٹ آف وار وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پاکستان کی فوج جو ہے، جیسے کہ جنرل عاصم منیر نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم اس کو میزائل مار کے ڈسٹرائے کر دیں گے. ایکٹ آف وار کہاں شروع ہوتا ہے؟ میزائل مارنے سے، میزائل کے حملے سے ایکٹ آف وار شروع ہوتا ہے، یا ایکٹ آف وار جو ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے جہاں نریندر مودی کی حکومت پاکستان کا جو پانی ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے ٹریٹی کے تحت، اسے روکنے کی کوشش کرتی. یہ سوال بھی میرے ذہن میں اٹھتے ہیں ایز این انالسٹ جو جنرل عاصم منیر کا بہت بڑا ناقد ہے. اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عاصم منیر نے، مانے کوئی نہ مانے، ہم انہیں پسند کریں نہ پسند کریں، وہ ایک، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مضبوط شخصیت ہے، مطلب مضبوط بھی ہیں اور اڈوشس ہیں. جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کسی کہہ رہے ہیں کہ سائیکوپیتھ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ضرورت سے زیادہ بہادری کہہ سکتے ہیں، پاگل پن کہہ سکتے ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر نے یہاں پر ایک خاص قسم کی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اسمارٹنس بھی انہوں نے دکھائی ہے. ایک ایسے موقع پہ انہوں نے نریندر مودی کی حکومت کو تھریٹ کی ہے جب نریندر مودی سیاسی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں، جیسے مزید میں ایکسپلین کروں گا، ان کو یہ احساس ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں جنرل عاصم منیر کی ضرورت ہے. تو یہ ایک
بولڈ بھی موو ہے, یہ ایک اڈاسس موو بھی ہے, یہ پولیٹیکلی انکریکٹ بھی ہے. اس کے اوپر پورا ایک ریئیکشن رد عمل ابھی ڈیولپ ہونا ہے ہندوستان کی پاورفل اکیڈیمیا اور تھنک ٹینک کمیونٹی کی طرف سے. لیکن نریندر مودی کی سیاسی مشکلات میں یہ کہہ کے جنرل عاصم منیر نے بے انتہا اضافہ کر دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ان کی ساری فورن پالیسی جو ہے وہ اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے, پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے. پاکستان وز پاکستان ان کی فورن پالیسی جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور اس کی امپلیکیشنز آنے والے جو الیکشن ہیں بہار کے اس میں بھی ہو سکتی ہے, اور جو 2029 کے جو الیکشن ہوں گے وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی کو اس کا نقصان پہنچے, بیکاز جنرل عاصم منیر نے نریندر مودی کی جو بلف تھی اس کو انہوں نے کال کر لیا ہے. اچھا, اب یہ جنرل عاصم منیر نے صرف انہوں نے اور بھی نریندر مودی کی بہت کلاس لی ہے, بہت زیادہ ان کو ٹونٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کو چاہیے کہ ان کے جنگ میں جتنے نقصانات ہوئے ہیں اسے پبلش کر دیں, اور میں نے آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے کہ اگر نریندر مودی اپنی نقصانات کی تفصیل پبلش کریں گے اور ایڈمٹ کریں گے تو پاکستان کے نقصانات کو ہم نے پہلے آڈٹ کر لیا ہے, ہم بھی پورا کا پورا پاکستان کے نقصانات جو ہیں اسے پبلش کر دیں گے. یہاں سے بھی آپ کو ان کا ایک سیلف کانفیڈنس کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب پچھلے 24 گھنٹے میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ انڈین ایئر فورس کے جو ایئر مارشل چیف ہیں جنرل ایئر مارشل اے پی سنگھ, انہوں نے ایک کانفرنس میں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے 5 جیٹ طیارے اور ایک کوئی بہت بڑا سرویلنس کا جہاز, اشارہ ان کا ویکس کی طرف ہے, وہ گرا دیا تھا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس سے ہندوستان کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ پتہ چلتی ہے کہ وہ چیزوں کو مسلسل انوینٹ کر رہے ہیں, اور ان کے جو رافیل جہاز 3 یا 5 جو بھی گرے ہیں اس کا ہندوستان کی سائیکی پہ اور ان کی افواج پہ کتنا ایک نیگیٹو اثر ہے, جس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے مسلسل جو ہیں چیزیں انوینٹ کی جا رہی ہیں. لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ ہندوستان ہی کی ایک پبلیکیشن کیراوان جو ہے اس نے اس کا انالیسس یہ کیا ہے کہ ایئر مارشل اے پی سنگھ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ شو کرتی ہے کہ دیر از اے فیوژن بٹوین مودیز پالیٹکس اینڈ دی ملٹری میسیجنگ اینڈ ملٹری کمیونیکیشن. یعنی ملٹری کمیونیکیشن اور میسیجنگ کے ذریعے نریندر مودی کی حکومت کی سیاسی ضروریات پوری کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو دونوں ملٹریز جو ہیں, انڈین ملٹری, پاکستانی ملٹری, دونوں بہت ہی پروفیشنل ملٹری مشینز ہیں. دونوں کا آغاز جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج جو برٹش ملٹری مشین تھی اس سے سیکنڈ ورلڈ وار تک تو دنیا کی سب سے بڑی, ایک نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 ملٹری مشین تھی, اس کے بطن سے انہوں نے جنم لیا ہے. دونوں بہت پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں. پاکستان کی ملٹری بدقسمتی سے ڈومیسٹک پولیٹیکل جو کمپلژنز یا ریکوائرمنٹس ہیں اس میں انہوں نے بہت سی ایڈونچرزم کی ہے. 1965 کی جنگ بھی اسی کیٹیگری میں کھاتے میں گرتی ہے, اور کارگل کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی اسی کھاتے میں گرتا ہے. ہندوستانی ملٹری جو ہے اس نے آن دی ادر ہینڈ کبھی پولیٹیکل کمپلژنس پہ ایکٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے خالصاً پروفیشنل نیشنل ریکوائرمنٹس میں انہوں نے ایکٹ کیا ہے. لیکن اب ایسا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی پالیٹکس کے رائز سے ملٹری کی جو اپنی اندر کی جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اتنا پروفیشنل نہیں رہا, اور ایئر مارشل اے پی سنگھ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اگر یہ پرانی ہندوستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی جو آج سے 10-15 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی تو کبھی بھی ہندوستان کا ایک ایئر مارشل اتنی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ایک کانفرنس میں ملٹری کے سامنے نہ رکھتا. آئی مین دس از سم تھنگ. تو اچھا, اب آئے کہ لیکن جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ صرف ڈیمز کی ڈسٹرکشن پہ نہیں ٹھہرے. اپنے ٹیمپا کے ایڈریس کے اندر انہوں نے ہندوستان کی انڈسٹریل بیس کو بھی ڈسٹروائے کرنے کی بات کرتی ہے. انہوں نے اس کی ایگزامپل یہ دی کہ ہم نے ابھی صرف ایک ہی ٹویٹ کروایا تھا مکیش امبانی کی تصویر کے ساتھ. مکیش امبانی کون ہے؟ جو نہ جانتے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ مکیش امبانی ہندوستان کے بلکہ دنیا کے ایک بہت ہی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, از ملٹی بلینر, اور وہ ریلائنس گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں اس کے, اور وہ اس کے چیئرمین بھی ہیں. اور ہندوستان کے تو وہ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ہی, وہ ایشیا کے ایک بہت بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہوں گے دنیا کے 3-4-5 ایشیا کے حوالے سے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بیسکلی مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ ہم اگر انڈیا کے ایسٹ کوسٹ سے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ انڈسٹریل کانسنٹریشن ہے وہاں سے اگر ہم ڈسٹروائے کرنا شروع کریں گے ہندوستان کے انڈسٹریل بیس کو تو ہم ویسٹ تک ہم اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, اور ہمارے پر ایسی کیپیبلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے, انہوں نے خود کہا کہ میں کروڈ ایگزامپل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک شائننگ مرسیڈیز کے طور پہ کی طرح کی چیز ہے جو ایک ہائی وے پہ اگر نکلے
تو وہ ایک فراری ہو سکتی ہے. اب یہ پتہ نہیں مرسیڈیز کو فراری سے انہوں نے کیسے جوڑا. مرسیڈیز ایک بہت ہی جو ہے ڈفرینٹ قسم کی گاڑی ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کا برانڈ ہے, اور فراری ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ اسپورٹس وہیکل ہے جو 1930-40 سے مینوفیکچر ہو رہی ہے اٹلی سے, اور دونوں کے کنزیومر بھی بڑے ڈفرینٹ ہیں, یوز کرنے والی بڑے ڈفرینٹ ہیں. مرسیڈیز کی اور ریپوٹیشن ہے, فراری کی اور ریپوٹیشن ہے. بہرحال جنرل عاصم مودی نے کہا کہ ہندوستان ایک شائننگ مرسیڈیز ہے جو ایک ہائی وے پہ نکلے گا تو فراری کی طرح وہ دوڑ سکتا ہے, اور پاکستان آن دی ادر ہینڈ ایک گریول کا جس میں آپ نے بجری بھری ہوتی ہے اس قسم کا ایک ٹرک ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریول کے ایک ٹرک کے ساتھ ایک فراری یا شائننگ مرسیڈیز کا جب ٹکراؤ ہوگا, یہ ٹکر لگے گی تو کس قسم کا نقصان ہوگا. یہ انہوں نے بڑی کروڈ ایگزامپل انہوں نے وہاں پہ دی, خود انہوں نے دی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پولیٹیکل اپنے آپ کو سرو کرتے ہوئے ایک اور بھی ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ ایک میرا خیال ہے بالی ووڈ کا ڈائلاگ انہوں نے وہاں پہ استعمال کیا جنہوں نے کہا کہ ماں کالی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی ماں کالی بھی ہو سکتی ہے. یہ کسی فلم کا ہی ڈائلاگ ہے اکارڈنگ ٹو پراوین سوامی, شاید بالی ووڈ کی, لیکن ماں ہوتی ہے. اچھا, یہ جان صاحب کی ایک بڑی مطلب ان کی ایک بڑی فیوریٹ قسم کی فلاسفی ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی ہم کریں, ہم لوگوں کو مار دیں, گولیاں چلا دیں, اسلام آباد میں میسیکر کر دیں, مئی 9 کا ڈرامہ کریں, ناٹک کریں, لیکن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پھر بھی ہماری, یہ بیسکلی وہ ایکسپیٹ پاکستانی سے بات کر رہے ہیں, تو ہم پھر بھی دھرتی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کروں, میں پاکستان کی دھرتی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. دھرتی ماں ہوتی ہے, میں ماں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ پاکستانی لوگوں کو سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے دھرتی کے لیے. اور اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل بھی انہوں نے ایک دی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک یہاں پر ایگزامپل دی. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بھی لوگوں کو ایک شنید دی ہے, یہ خبر دی ہے کہ اگر اللہ کے پیغام کے اوپر آپ چلیں گے تو اللہ پاکستان کو دولت سے بھی مالا مال کر دے گا. منرلز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کلمہ کے نام پہ صرف دنیا کی تاریخ میں 2 ریاستیں بنی ہیں, پہلی ریاست مدینہ تھی اور دوسری پاکستان کی ریاست ہے, اور اگر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے, متحد ہوں گے, اللہ کے راستے کے اوپر چلیں گے تو اللہ ہمیں دولت سے بھی مالا مال کر دے گا. یہ انہوں نے وہاں پہ میسج دیا. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پرائما فسائی کو, کہ ابھی میں نے پاکستان کے ملٹری انالسٹ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے بات نہیں کی, نہ ہی ہندوستان کے کوئی ڈیفنس انالسٹ یا وہاں کے صحافیوں سے بھی میری اس سے بات نہیں ہوئی, نہ ہی ابھی تک امریکہ کے اندر سے کوئی ریئیکشن یا رد عمل تھنک ٹینکس کا یا ذرائع ابلاغ کا اس کے اوپر آیا. لیکن پرائما فسائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ عاصم منیر نے اپنی اس بہادری کے نتیجے میں جو پاگل پن کی حد تک جاتی ہے, اور ایک خود اعتمادی ان کے اندر ہے کہ اس وقت امریکہ میرے ساتھ کھڑا ہے, انہوں نے نریندر مودی کی سیاسی مشکلات میں بہت اضافہ کر دیا ہے. اور آفٹر دس نریندر مودی کی اگر کبھی کوئی انٹینشن تھی بھی, اول تو میرا خیال ہے کہ شاید ہوتی ہی نہ, انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ شاید ان کو روکتی, باز رکھتی, لیکن اگر ان کی کوئی انٹینشن تھی بھی انڈس کے اوپر بڑے بڑے ڈیم بنا کے پاکستان کا پانی روکنے کی, تو جنرل عاصم منیر نے ان کے لیے ایک سر کے اوپر ایک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنی سیاست جو ہے پاکستان کی, اس کو بھی انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ سرو کر دیا ہے. اچھا, اب نریندر مودی کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہی جیسے میں نے نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل کا پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دی نیو یارک ٹائمز انالیسس, نریندر مودی جو ہیں وہ اس کو بڑی سول سرچنگ کی ضرورت ہے, بیکاز 2018-19 میں وہ پریزیڈنٹ شی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے, جس کو انگریشیٹنگ کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی. نہ وہ پریزیڈنٹ شی کو خوش کر سکے, نہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کر سکے. ان کی فورن پالیسی جو ہے وہ بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. اور عاصم منیر نے اپنا جو یہ وار کیا ہے نریندر مودی کے اوپر, انہوں نے اسی سپیس کے اندر کیا ہے, ایک ایسے وقت میں جہاں ٹیمپا میں وہ آئے ہیں جنرل مائیکل کوریلا کی فیئرویل میں شرکت کے لیے. اچھا, اب انہوں نے وہاں پر پاکستانی سیاست کے حوالے سے یہ بھی بابر غوری کو کسی کہتے ہیں کہ انسلٹنگ طریقے سے ان کو کوٹ کیا, جو ایم کیو ایم کے ایک منسٹر رہے ہیں, جو ایک پہلے پاکستان کے پورٹس کے شپنگ کے منسٹر رہے ہیں. بابر غوری صاحب نے کبھی یہ کہا تھا کہ پالیٹکس از فار ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ اوور دی جنرلز. عاصم منیر صاحب نے تمسخر سے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ پالیٹکس از آلسو فار ٹو سیریس. پالیٹکس اتنا ایک سنجیدہ کام ہے, اتنا رسپانسبلٹی کا کام ہے کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے سیاستدانوں کے اوپر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ہائبرڈ حکومت جو ان کی ہے اس کا بھی وہاں پہ انہوں نے جواز ڈھونڈا, اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کو انہوں نے اس کا جواز جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے. اب یہاں سے مجھے کیا نظر آتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہیں, ہم پسند کریں یا نہ پسند کریں, وہ ایک ایسے فیز میں چلے گئے ہیں ذہن کے, جہاں وہ ایک سپریم
کانفیڈنس سے ایکٹ کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں نے یہ میدان مار لیا ہے, مجھے تمام چیزوں پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے. آنے والے چند ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ لوگ بہت سی پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کی پالیٹکس کو ری شیپ کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے وہ پی ایم ایل این سے چھٹکارا حاصل کریں یا پی ایم ایل این کو کے اثر اور رسوخ میں کمی کریں. کچھ اور وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ رول دیں, محسن نقوی کو کوئی پرائم منسٹر بنا دیں, کچھ کریں, کیونکہ وہ ایک سپریم کانفیڈنس میں چلے گئے. ان کو لگتا ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ ہیں, سینٹ کوم ان کے ساتھ ہے, ہندوستان کو, اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ ہندوستان کو آنکھیں دکھائیں گے, ہندوستان کو آپ ہیومیلیٹ کریں گے, ہندوستان کے ساتھ اگر آپ برنکسمین شپ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو یقین دلا سکتے ہیں کہ میں ایک اتنا اسٹرانگ لیڈر ہوں جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نریندر مودی کو نیچا دکھایا ہے, تو پاکستان کی سیاست پہ ان کی گرفت جو ہے وہ مضبوط رہے گی. بارنگ این ایکسیڈنٹ, بارنگ کوئی ایسی چیز ہو جائے غیر متوقع طور پہ جسے ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, تو اس وقت انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں اپنی گرفت کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی جو طاقتور لابی ہے, کیا وہ مغرب کے اندر سے کوئی ایسا ریئیکشن پیدا کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں جنرل عاصم منیر انیکسیپٹیبل ہو جائیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ ثابت کر دیا جائے کہ دیکھیں سائیکوپیتھ ہے, یہ کیسا ذہنی طور پہ ہلا ہوا آدمی ہے جس کے ہاتھ نیوکلیر بٹن کے اوپر ہے, یہ کس قسم کی تھریٹس جو ہے ہندوستان کو لگا رہا ہے, بارنگ دیٹ ایکسیپٹ. لیکن میرا انالیسس کیا کہتا ہے, میرا انالیسس کہتا ہے یہ بھی مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز سے کھیل رہے ہیں جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان بیلیکوز ہے, اگر ہندوستان ہمارا پانی روکتا ہے, وہ ڈیم بنا کے ہمیں ہماری زراعت سے, پانی سے, زندگی سے محروم کرتا ہے, ہمارے لیے ایگزسٹنشل تھریٹ کھڑا کرتا ہے, تو ہم اس کو پھر ریسپونڈ کر سکتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی جو یہ ساری اسٹیٹمنٹ تھی نریندر مودی کی, اس کے بعد اس کو کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا. یہ ڈیم والی صورتحال کو میں نے بڑے غور سے دیکھا, اس کو امریکہ میں کسی نے ویلکم نہیں کیا, برطانیہ سے ویلکم نہیں کیا, یورپین یونین سے ویلکم نہیں کیا, ورلڈ بینک وغیرہ کا بھی بہت ہی اس پہ ایک نیگیٹو ریئیکشن تھا. تو نریندر مودی کی فورن پالیسی جو ہے وہ ہوا میں لٹک چکی ہے, اور جنرل عاصم منیر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو پاکستان کے اندر کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے. میں اس کو ایک اور بھی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ 80 برس کا یہ جو تجربہ ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان کانفرنٹیشن کا, 77+ ایئرس کا, اس سے صرف ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, اگر ہم ذرا جو بھی ذی شعور لوگ ہوں ہندوستان پاکستان میں, ان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے صرف ہندوستان اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہندوستان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر دیکھیں کتنا ہے, پاکستان کا کتنا ہے, اللہ کرتا بجائے اس کے کہ خرچہ ڈیفنس پہ ہوتا ہے اس کو ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے تھا, ترقی پہ لگنا چاہیے تھا, ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ لگتا. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک سطحی اس کا یہ انالیسس ہے. اصل میں مسئلہ ڈیفنس بجٹس کا بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں جو پرابلم ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان وہ انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹس نے اور ذرائع ابلاغ نے نفرتوں کو بڑھانے میں کی ہے. میں یہاں امریکہ میں جب بھی ملتا ہوں, بے تحاشا میں ہندوستانی لوگوں کو ملتا ہوں, ایئرپورٹس کے اوپر, ٹرینس کے اندر سفر کرتے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ملتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم آپس میں بڑی اکوموڈیشن کر سکتے ہیں, ہمارے درمیان بڑے بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا ہو سکے جو نفرتوں کے اس سفر کو اوور کم کرنے کی انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل صلاحیت کو ڈیمونسٹریٹ کر سکے. وہی اصل چیلنج ہے, اور جو ہندوستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پاکستانی اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بس بالکل اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہندوستان کو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کے اندر کی سیاسی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو دیز آر سم آف دا تھنگز جس کے اوپر ہم بہت بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. اور اس وقت اگر میں سم ٹوٹل کروں, مزید انالیسس میں کروں گا, عاصم منیر نے نریندر مودی کی سیاسی مشکلات میں بہت اضافہ کر دیا ہے, اور نریندر مودی کو انہوں نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے, اور پاکستان کی پالیٹکس پہ انہوں نے اپنی گرفت کو گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹیمپا کے اس پورے اسٹیٹمنٹ کے بعد یا پوزیشننگ کے بعد انہوں نے اور زیادہ مضبوط کر لیا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.